बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, आज पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से आप साथ हम लोग मुखातिब हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरी बाईं तरफ स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब, मेरी दाईं तरफ बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारे नसीम शाह साहब हैं, हमारे बाकी साथी भी हैं। और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? वैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने फ्लोर पे चंद पॉइंट्स उठाए थे, जिनमें यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इशू था कि हुकूमत किसी को रोज़गार फराहम नहीं कर रही है और यहाँ पे उनके मुंह से नवाला छीन रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अडियाला जेल में जो सहूलियात एज़ पर जेल मैन्यूल जो उनका हक है, वैसियत एक साबिक वज़ीर आज़म, और जो वहाँ पे एक कैदी का और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो हक होता है जेल मैन्यूल के तहत, वो उनको नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि उनको बेटों के साथ महीना महीना बात करने की इजाज़त नहीं होती है। और हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो 5 से 6 घंटे गेट पे तजलील करके वहाँ पे बिठाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जब अंदर जाते हैं तो बॉडी सर्च और बाकी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, और कागज़ तक कोई भी चीज़ आपको अलाउ नहीं होती, और मीटिंग का टाइम 15 मिनट से भी कम। इसका उठाया। बड़ी अहम बात कि अंडर सी केबल यहाँ पे IT मिनिस्ट्री ने अश्योरेंस दी थी कि 28 अगस्त तक होगी, और वहाँ पे मैंने बात वाजे की कि आप पर्जरी कमिट ना करें, कि झूठ ना बोलिएगा, आप अंडर ओथ है। और वही बात हुई कि अभी वो IT मिनिस्ट्री से बात आ रही है, ऑफिशल्स कह रहे हैं कि जनाब 30 अक्टूबर तक जो ये इंटरनेट पे कतकन है ये जाएगी। बलोचिस्तान के ऊपर महारंग बलोच साहिबा के ऊपर बात की कि उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनकी बातों को सुने, इन पोस्ट डिसअपीयर्ड पर्सनस का मसला ख़त्म करें। पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है, उमर सुल्तान साहब को उठाया हुआ है, हमारे एक्टिविस्ट हैं कासिम उपल साहब हैं, इनको शेखुपुरा से 40 दिन हो गए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज़ पे, अहम इश्यूज़, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते। उनका क्या था, एक छोटी सोच जब इंसान की होती है तो फिर यही होती है, जब कोई पॉलिसी नहीं दे सकता। जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जब वो कोई जवाब दे ही नहीं सकते और ना देना चाहें तो उन्होंने क्या किया, अटैक शुरू कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो उनके ऊपर, और उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने हाउस जुमे के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अभी सोमवार के दिन होगा। यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि उन्होंने बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सहूलियात के हवाले से। उनको डेथ सेल में क्या सहूलत होती है वो तो आपने देख लिया। एक पुराना सा कूलर है, छोटा सा कमरा है, 7 बाय 10 का कमरा है, किताबें उनको नहीं दी जा रही हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, अदालत में भी हमने लिखा हुआ है और हमने पटिशन दायर की है और इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे। इन्होंने कहा जी कि हमारे साथ बड़ी वो नाइंसाफ़ी हो रही थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनके लिए मियाँ नवाज शरीफ जब और शहबाज शरीफ और ये लोग जिस वक्त ये जेल में थे, इनके खाबे होते थे, इनके खाने होते थे, बूफे लगता था, 45 लोग मिलते थे, हज़ारों लोग उधर मिलने के लिए गए थे, वहाँ पे मौज मेला होता था। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, इन्होंने NRO के बारे में बात की है, तो मिस्टर एहसन इकबाल एंड मिस्टर हनीफ अब्बासी, आप लोगों को याद होना चाहिए, जनरल बाजवा ने आपको फैसिलिटेट किया। आपको पाकिस्तान की जो KGB है, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लेते हुए मुझे कोई इशू नहीं है, पर आपके चैनल जो है उसको काटते हैं, तो मैं कहूँगा KGB। तो KGB ने जो वो आपके जनाबे वाला रिजल्ट जो हैं उसको चेंज किया और कैबिनेट के सामने रखा, और वो प्लेटलेट काउंट्स जो थे नवाज शरीफ के वो लो दिखाए, उसकी बेसिस को उसको राय फरार दिया गया। उसके बारे में आपका क्या जवाब है भाईजान? और उसके बाद वो NRO और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए हो और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है, वरना आपका तो सफाया आवाम ने कर दिया था। यहाँ पे मैं हनीफ अब्बासी को याद कराऊंगा, जनाब एफेड्रीन का केस ना भूलें। ये दोनों साहिबान जो हैं ये बात कर रहे थे जनाब कि राना सना के बारे में और बाकी लोगों के बारे में। मैं बार मैं कह चुका हूँ, राना सना इंटीरियर मिनिस्टर रह चुका है, उसके ऊपर जो मंशियात का केस था, जो DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स उस वक्त जिसने वो केस बनाया था, राना सना को चाहिए कि मौजूदा DG एंटी नारकोटिक्स उठ के, जिनका मेजर जनरल का रैंक है, वो उठ के राना सना से या माफ़ी मांगे और कहें
کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے وہ فیبریکیٹڈ اور جھوٹا کیس بنایا تھا، اور اس وقت کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس کو پھر اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اور اس کی ٹیم کو بھی سامنے لانا چاہیے اور اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ چیز سامنے آنی چاہیے. اس کے بارے میں ابھی آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے. پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ جا کے کوئٹہ میں آپ کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں. کوئٹہ کے ریڈ زون میں جا کے آپ کریں، چمن پہ آپ کریں، پشین میں آپ جا کے کریں، لورا لائی میں، ان جگہوں میں کریں. لوگوں سے حال پوچھیں وہاں پہ. انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنس کا جو غم اور غصہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی آخری بات میں کروں گا، پھر اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر صاحب بات کریں گے کہ آپ کا سندھ میں بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے خلاف، وہاں پہ آپ کے جی ڈی اے کے خلاف پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور آج جو سیلاب کے حوالے سے جو مطلب آپ کا این ڈی اے میں ہے یا ایرا ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. بہت شکریہ جی. بیرسٹر صاحب یا بیرسٹر صاحب over to you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ساری باتیں عمر صاحب نے کی ہیں. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے ہم نے پبلک پالیٹکس کی ہے، نہ پاورنگ شیئرنگ کی ہے، نہ اپنے سختیاں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا ازالہ کیا جائے. خان صاحب کے سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتہ چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے، حکومت نے خود ڈاکومنٹس فائل کیے، ورنہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ اٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو. خان صاحب جس حال میں بھی ہے وہ بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے. ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے. آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈسپیئرنسز کا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے ہانیہ کی ڈیتھ پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے، اس وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لے لی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا. وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا، یہ کمٹمنٹ دی کہ میں آپ کو اسپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. دیکھو فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں ہے. پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے. آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے. ہم نے یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا حصہ ہوں گے. سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا. خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربراہ آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے. ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سٹرینجر سمجھتے ہیں. اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. ان کو ان کے بچے، ان کے ڈرائیور بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے پاس اس وقت 7,000 کا ووٹ نہیں ہے. اس سے سب سے پہلی مثال دی تھی اور سب سے آنیسٹ بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد، رجیم چینج کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی تاکہ اپنے کیسز کو ختم کرا سکے. یہ سب لوگ اپنے کیسز ختم کرا چکے ہیں. یہ کسی عدالت سے باعزت جس کو کہتے ہیں بنا ثبوت کے کہ یہاں ایویڈنس نہیں ہے، وہاں ایویڈنس کے بنا ایکوٹ ہونا ان کے کسی نہیں ہے. نواز شریف آئیں، پلان کر کے آئیں، ایگریمنٹ کے تحت آ گئے. نیب نے کہا ہم اس کیس کو پرسو نہیں کرتے. حسن اقبال صاحب سے پوچھو کون بندہ ہے جو 265 میں ایکوٹ ہوتا ہے. آپ حنیف عباسی صاحب سے کہیں کہ سپریم کورٹ نے آپ کو بیل تک نہیں دی تھی. آپ کا کیس ابھی بھی ہے فیڈرین کا، وہ تو پاکستان کا پوری بدنامی ہوئی تھی پوری دنیا میں. اور ایک بات کا آپ کو ضرور کہیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے خلاف کیس بنایا تھا وہ آج آپ کے ساتھ آپ کی حکومت میں آپ کے الائی ہیں.
پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے خلاف وہ کیس نہیں بنایا تھا. اسی طرح احسن اقبال کے خلاف جس نے کیس بنایا تھا وہ چیئرمین پیپلز پارٹی اور شاہد اکان عباسی صاحب نون نے خود بنا کے دیا تھا. اس کا سکہ چلتا تھا, اسی نے بنوایا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف پولیٹیکل بنیادوں پہ کیس نہیں بنایا ہے. کسی کے خلاف بھی انہوں نے کیس نہیں بنایا ہے. ہمارے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے کسی ایک ساتھی نے بھی ان سے آ کے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن آج آپ لوگوں نے دیکھا وہ جس طریقے سے کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے, تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چیئرمین گور خان اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں اسپیسیفک جو ہے نا جو بات کروں گا, کل جو پرائم منسٹر نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہے اور اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں, تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام فیصلے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے. پارلیمنٹ جو ہے نا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنائے. پارلیمنٹ جو ہے نا سب سے بڑا ادارہ ہے, اگرچہ اس کے اوپر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہے, کنسرنز ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی جو بھی جس قسم کا بھی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی بڑی ڈیسیجن ہو وہ پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائے. تو نمبر 1 تو ہمارا مطالبہ یہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں اور جو پنجاب کے بیچارے مزدور کو جس طرح بے دردی سے مارا گیا ہے, ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے حقائق کو سامنے لایا جائے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین انٹیلیجنس فیلیور ہے, یہ بدترین حکومت کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور پھر جب آپ کا انٹیریئر منسٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے, تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ حکومت ہے. ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے, نہ ان کو ایشو کا ادراک ہے نہ اس کی سمجھ ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک ڈنڈے کی بنیاد پہ, زور اور ظلم کی بنیاد پہ سوچتے ہیں. عقل کا استعمال نہیں کرتے, صرف ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی چھوٹی اصیبوں کے ساتھ جو ان کے کنسرنز ہیں وہ لازم ہے کہ آپ ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں, اور لازم ہے کہ آپ چھوٹی صوبوں کی جو مسائل ہیں اس کو آپ اگنور نہ کریں. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو اسمبلی بیٹھی ہے, جب اب وہاں آپ 99% میں کہوں گا کہ جتنی بھی تقریباً نمائندے ہیں وہ سارے وہی ہے جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, جو کہ کسی اور ذریعے سے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کیا گیا, اس نے عوام نے الیکٹ نہیں کیا. جب اتنا بڑا گیپ ہوگا کہ جب عوام کے نمائندے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کے مسائل کی نشاندہی کیسے ہوگی. تو نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, اور تمام سٹیک ہولڈرز یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے پارٹیاں ہیں یا مختلف موومنٹس ہیں, ایون مارننگ بلوچ ہے, ان سب کو جو ہے نا آن بورڈ لیا جائے اور ان کے جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. کس کے قانون کے تحت کون سا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا جواز نہ جواز کے باوجود اٹھائے, لیکن آپ جو ہے نا اس کو اغوا کریں. آپ کی عدالت ہے, آئینی عدالتوں کی ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے, آپ اس مینڈیٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کروائیں. اگر کوئی مجرم ہے, کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا مل جائے گی, لیکن کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ کرے. یہ جو آپ کے پاس اختیار ہے یہ کسی قانون نہیں دیا ہے آپ کو اختیار, یا آپ کے پاس اپنا ڈنڈا اور اپنا بندوق ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایگو بناتے ہیں. آپ بھائی جان یہ ملک جو ہے نا, یہ جو عمر ایوب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ عوام اسٹیٹ ہے, یہ پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے, یہ پارلیمنٹ کی یہ عوام کی نمائندگی اسٹیٹ ہے. یہ اسٹیٹ کوئی وہ جو اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتے ہیں وہ اسٹیٹ کی ٹولز ہیں. ہم اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے کہ مہنگائی کدھر پہنچ گئی ہے. یعنی جو آپ کے جتنے بھی ملازمین ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں, ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں, پھر جو تاجروں کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اور جس طرح جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جو گندم کا اسکینڈل ہوا یا شوگر
جو کین کی جو اس وقت جو فارمر ہے وہ جتنا رول رہے ہیں پنجاب میں، اس طرح آپ کے مزدور جو ہے پریشان، آپ کے فارمر پریشان، آپ کے تاجر پریشان، آپ کے ملازمین پریشان، اور آپ کہتے ہیں ہم ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میں بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آپ عدالت کو مانتے ہیں۔ آپ ہو کون بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ کیا آپ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ملک میں جو ہے نا بلڈ شیڈ چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو اس ورچ پہ لے کے آئے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ادارہ جو ہے نا اس وقت افیکٹو نہیں رہا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، اور جو بھی ہے پارلیمنٹ میں تمام ایشوز کو لے کے آئیں تاکہ صحیح سلوشن نکلے۔ میں افغانستان کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں، خاص کر ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو ایک ہی چائنا رکھ گیا۔ ہمیں بہت ہی اس کے اوپر سمجھداری سے جو ہے نا معاملات طے کرنی چاہیے۔ اس پہ بھی میرا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایشوز ہے افغانستان کے ساتھ تو آپ اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں، اور جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کریں، تمام ایشوز جو ہے ٹیبل پہ لے کے آئیں۔ اور پھر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ANP ہے یا وہ جماعت اسلامی ہے یا وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جتنی بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، آفتاب خان ہو گیا یا سلمان حق صاحب ہو گئے، ان سب کو ایک جرگہ بنا کے اس کے ذریعے جو معاملات طے کرے۔ لیکن آپ جس طرح جس ٹیون سے بولتے ہیں، جس طرح ڈنڈے کے زور سے بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان۔ افغانستان کی اپنی ہسٹری ہے، ہمیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ڈیل کرنا چاہیے۔ ہمارے جو ایشوز ہیں باقاعدہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایکسیس ہوگا، ہمارے جو ہے نا اکانومی میں بہتری آئے گی، ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا جنریٹ ہوگی۔ ہمارے جو بارڈرز ایریا ہیں وہاں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس کا زیادہ ڈپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے، سینٹرل ایشیا کنٹریز کے اوپر ہے، رشین اسٹیٹ کے اوپر ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو اور اس کی پر بات ہوئی۔ اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ مسنگ پرسن پہ آپ نے بڑے زور دیا، آپ کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کا بل مسنگ پرسن کا غائب ہو گیا، آپ کی حکومت میں یہی مسنگ پرسن یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسی ڈی چوک پہ جا کے وہ چھوٹی سی بچی کو کیا اپنے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے تھے، ان کے دور میں بھی یہی رہا۔ مسنگ پرسن کے معاملے میں کم از کم پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی بھی ہیں، یا تو آپ بے بس ہیں یا آپ ملے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں۔ دیکھیے بھائی جان، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں نا، نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں کتنی مسنگ، کم از کم جو اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہم نے ڈیل کی تھی، مور دین 300 لوگوں کو ہم نے رہا کروایا، اور ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی بلوچستان کے حوالے سے۔ آپ کے نالج میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی بنائی، لیکن وہ ٹائم تھا کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا آخری 6 مہینے میں ہمارے خلاف تو ساری سازشیں شروع ہو گئی، پھر جو ہے نا لنڈن پلان آ گیا تھا، رجیم چینج کا منصوبہ آ گیا تھا، وہ ہم کہیں تو سب سے زیادہ جو رہائی ہوئی ہے لوگوں کو اور ریلیف ملا ہے وہ ہمارے وقت میں ہوا۔ سر کوشچن یہ ہے کہ موجودہ امن و امان کی صورتحال بلوچستان ہے یا اگر پنجاب کے دیگر علاقوں میں دیکھتے ہیں تو ایک اچھی نہیں ہے۔ ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کو ثبوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یا بلوچستان میں ایک سچویشن جو ہے وہ الگ ہی کھڑی ہو رہی ہے، آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم ہر صورت میں دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے قومی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اپنے قومی معاملات پہ کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے۔ ہمیں ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور عوام کی پارٹی ہے، جو پاکستان کی بہتری میں ہوگا سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے اپنے ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ نمبر 2، جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، اگر آپ مسخروں کو آپ بنائیں منسٹرز اور پھر وہ کہتے ہیں کہ HHO کی مار ہے، اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور امن و امان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تو حکومت کو بھی چاہیے، اور حکومت ہوتی ہے جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے، کیا یہ ماں کی جیسی حکومت ہے جو اس طرح؟ تھینک یو۔ یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ ایک میں سوال کا جواب دوں گا۔ محسن نقوی دیکھیں، اس نے جس طرح اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، ویٹ سکینڈل 450 ارب روپے میں اس کے گھر تک جاتا ہے، وہ انوالوڈ ہے۔ حکومت نے ابھی چینی کو جناب ایکسپورٹ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس بڑی وافر مقدار میں چینی ہے، جون میں ECC سے انہوں نے اپروو کرایا۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چینی کی یہاں پہ قلت بن رہی ہے۔ یہ پمپ اور ڈمپ آپریشن جو ہے
सबसे ज़्यादा शुगर मिलें किसकी हैं? इनकी है ना, या मुस्लिम लीग नून की हैं, पीपल्स पार्टी की हैं? तीसरी अहम चीज़, जब गैर संजीदा लोग, जिस तरह सर कैसर साहब ने कहा है, जब वो ये इंफॉर्मेशन देते हैं और झूठ बोलते हैं, इन मिसिंग इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस, ये कोई बैरून मुल्क की साजिश है? यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं ये इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस? कौन लेके जा रहा है? और भाई खुदारा पाकिस्तानियों के साथ आपके पास कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, कोई चीज़ है तो वहाँ पे आप लाएं। पीटीआई सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी मुतासर है। पंजाब में आखिरी बात करूँगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपका देखें पंजाब की पुलिस एक इल डिसिप्लिन्ड और एक इनफेक्टिव पुलिस फोर्स होगी। वहाँ पे उन्होंने अपने जो उनके लोग हैं, पुलिसमैन हैं, वो उनको शहीद करा दिए। उनका ख्याल था कि वो पीटीआई के घरों में अंदर जा रहे हैं तोड़ फोड़ के लिए। वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिले, मतलब वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन किया। वो बेचारे जो शहीद हुए हैं उनको ये मालूम नहीं है कि उनके अफसर बाला और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो पक्के के डाकू हैं। ये पक्के के डाकू और कच्चे के डाकुओं में आपस में मिली भुगत है। आईजी पंजाब और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पंजाब, ये सारे के सारे, ये तो सारे पक्के के डाकू हैं। इनकी मिली भुगत है जिनकी वजह से इन्होंने लोगों को शहीद कर दिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो ताजरों की तहरीक है, जो मूवमेंट है, हम उसके मुतालबात की हिमायत करते हैं और जब भी वो कोई मज़ाहमती तहरीक शुरू करेंगे तो हम इसकी भरपूर हिमायत करेंगे। उस मीटिंग की जो मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ हुई, क्या उसमें मशरूत किया गया सेनेट की 2 सीटें मांगी थी आपसे उसका, और इसमें क्या मामला तय है? देखें इस जो सेनेट वाले इशू, इसको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई सोशल मीडिया पे चला था कि शायद मौलाना फजल रहमान लोगों ने हमसे 2 सेनेट की सीटें मुतालबा की है। उसी वक्त तरदीद उन्होंने भी की और हमने भी तरदीद की है। ना हमारी कोई ऐसी बात हुई है, ना कोई ऐसी बात चली किसी नहीं, अब हम इसमें दरमियान में बात करते हैं। सबसे पहले बताओ ना कि तुम्हारा क्या प्लान है। हुकूमत एक प्लान देगी ना, वो प्लान देगी, उसके मुताबिक जो तमाम स्टेक होल्डर, मैं कौन होता हूँ, हम समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर, बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो और स्टेक होल्डर है, जो खासकर मारंग बलोच जो तहरीक चलाती है, आपने तो सबको इत्तेमाद में लेना है ना। तो सबको इत्तेमाद में लेके एक रेजोल्यूशन पास करके उसके फिर अमल किया जाए। नेक्स्ट टाइम। ओके साकिब भाई।